हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद कादिर मुतलिक है, कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद हमारा मददगार है, वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा पालनहार है। अजीज़ो, हम हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे खुदावंद का पाक कलाम आपके लिए लेकर आते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का पाक रूह हमें सिखाता है और हम एक दूसरे के साथ खुदावंद के पाक कलाम को बांटते हैं और बरकत पाते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदावंद के जिंदा बाबरकत खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करते हुए। हम खुदावंद के पाक कलाम में से साम 62 की वर्ड्स 5 से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। ज़बूर 62 उसकी 5वीं आयत से। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। आए मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना खुलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत उधाही की है, शफकत भी आए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बहरबार के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद, बहरबार के खालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे साथ है, क्योंकि तेरा नाम इमैनुअल है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादे में सच्चा है, बरहक है। खुदावंद तूने हमसे फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच है खुदावंद, आसमान और ज़मीन चल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ न चलेंगी। खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हुए दुआ करते हैं कि आज की ये बाइबल स्टडी हम सब के लिए बाबरकत हो। जितने लोग मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस प्रोग्राम के आखिर से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी और मददगार हो, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। जी, इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट की जाने बढ़ें और खुदा के पाक कलाम का मुताला करें, चंद एक बातें जो मैं आपसे गुज़र करना चाहता हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से। आप जानते हैं कि बाइबल टीवी ग्लोबल पिछले 3 साल से खुदा की खिदमत में सरकर्दा है और रोज़ रोज़ खुदा का ये काम जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप बाइबल टीवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फेसबुक जो है 24/7 उस पर भी आप देख सकते हैं। बाइबल टीवी के जो पेज है उस पर आप जा सकते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल। और इसके अलावा ये जादू टीवी पे और एप्पल टीवी पे भी अवेलेबल है। आप इसको अमेज़ॉन की जो फायर स्टिक उस पर भी आप देख सकते हैं। फ्री ऐप जो है वो आपके एप्पल फ़ोन पे और जो एंड्रॉयड है उस पर ये अवेलेबल है। तो इन माध्यम से आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमसे हम कलाम होते हैं। हमने एक सिलसिला जो शुरू किया बाइबल स्टडी का और खुदा का शुक्र है कि इन दिनों में जबकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं
اور کہیں بھی آنا جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ سب سے جو ضروری بات ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے جو میں ہمت و طاقت بخشتا ہے. اور آپ کے لیے اس لیے شام کا وقت بھی ٹھہرا ہے کہ اگر دن میں آپ کام بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آفس جو ہیں وہ گھروں سے رن کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ شام کا وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی بہتر وقت ہے کہ آپ اس میں آرام کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر تو بائبل کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کل ہم نے ایک سبجیکٹ جو شروع کیا تبدیلی, چینج, اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور میں جسٹ ٹرائی ٹو ریکلیکٹ اور ریمائنڈ کے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اگر کل آپ نے اس میں بائبل اسٹڈی میں حصہ نہیں لیا تو میں آپ کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا, اور پھر جیسے جیسے خدا ہماری رہنمائی کرے گا ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس وقت دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو مکتبہ فکر ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے, دنیا کی جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اور یہ تبدیلی جو ہے یہ کچھ لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ بھی ہے, لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹک نہیں رہنا چاہتے, تبدیلی چاہتے ہیں, اپنے رہن سہن میں, اپنے تہذیب و تمدن میں تبدیلی چاہتے ہیں, اور سویلائزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں, لوگوں کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ تمام جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لوگ لباس تبدیل کرنا چاہتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کا اسٹائل جو ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ جو کنٹمپریری جو ایک کنسٹرکشن جو اسٹائل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, پہلے گوتھک اسٹائل اور جو اینٹیک جو آپ دیکھتے تھے کہ کنسٹرکشن کا جو اسٹائل تھا, اب نئے نئے جو رہن سہن کے طریقہ کار ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. نیچرلی پیپل آر وریڈ اباؤٹ دیئر لائف اسٹائل, کچھ اپنا ہیئر اسٹائل چینج کرتے ہیں, کچھ اپنے زندگی کے ساتھی کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. تو یہ ایک روزمرہ زندگی کے ہمیں جو تبدیلی کے پہلو جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. لیکن ہم نے ایک بات جو کل ہم نے سیکھی تھی اور میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک جو ہمارے لیے گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا, اور خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ چاہے ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس میں تبدیلی آ جائے, ہمارے دوستوں میں تبدیلی آ جائے, ان کے رویے میں تبدیلی آ جائے, ہمارے ارد کے ماحول میں تبدیلی آ جائے, لیکن ایک جو شخصیت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور وہ خدا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں خدا لا تبدیل ہے تو پھر یہ بھی بات ہمیں یاد رکھیں خدا ان کے جو سارے وعدے ہیں وہ بھی حامی ہیں اور وہ بھی تبدیل نہیں ہوتے. خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے کہ خدا کے جو بھی وعدے ہیں وہ لا تبدیل ہیں. جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہیں. اور جب ہم ان کی ڈیوینٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم ان کی الوہیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ ہم خدا کے پاک کلام میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح جو ہم اس طریقے سے جب اپنے شاگردوں کو ملے, اور خاص طور پر جب ہم ان کے جی اٹھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا, ان کے ساتھ ملے, ان کی محبت جو ہے پھر بھی ویسی ہی رہی. اور جب یوحنا جو ہے پتمس کے جزیرے میں قید تھے ان دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اپنا دانا ہاتھ جو ہے وہ یوحنا پہ رکھا اور اس کو خداوند صلیب جو کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا زندہ اور افضل بعد زندہ رہوں گا, اور خداوند نے اپنا نام جو بتایا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, وہ اول اور انتہا ہے. تو خداوند جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے. خدا جو ہے وہ جب وہ لا تبدیل خدا ہے تو خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور خدا کی جو ہے انسانوں کے ساتھ اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہے. تو خدا نے چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہماری سوچ جو ہے وہ بدلنی چاہیے, اور آگے چل کر ہم اس کو سیکھیں گے کیسی ہماری سوچ ہونی چاہیے, ہمارا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک دنیا کے اندر جو تبدیلی جو آ رہی ہے اس میں بحثیت مسیحی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے انہوں نے
دنیا کو کس طریقے سے تبدیل کیا. اور امال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے وہ حیران ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کی سوچ کو، ان کے خیالات کو جو ہے وہ بدل دیا. اور اس میں ہم مشنریز کے جو کام تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ کیسے جا کے انہوں نے سوشل ورک کیا، کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، جس میں مختلف لوگوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ گئے. اور ہم نے دیکھا کہ ولیم کیری جو تھے وہ کلکتہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خدمت کی. اسی طرح بہت سارے جو مشنریز ہیں، ونسن جو ہیں وہ گئے افریقہ میں، وہاں پر جا کر انہوں نے خدمت کی. ولیم ٹیلر کے بارے میں نے سیکھا کہ انہوں نے بائبل کا جو ترجمہ ہے، جو پرنٹنگ کا کام ہے، وہ سارا اس سے ہم نے دیکھا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ببلیکل اسکالرز ہیں ان کے کام کو ہم جب دیکھتے ہیں، پھر مارٹن لوتھر جو ہیں، جو ریفارمر تھے، انہوں نے دنیا کو کس طریقے سے بدلا اور تبدیل کیا. اس کے بعد جو سوشل ورکر آپ کہہ رہے ہیں، جو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ بھی جنہوں نے کام کیا، مدر ٹریزا جیسے لوگ جو ہیں، اور ایسے لوگوں نے کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ دنیا میں جو ہے وہ لے کر آئے. تو آج جو ہمارا جب ہم اس کے سیکنڈ جو پارٹ میں جب ہم پہنچے ہیں، تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تھنکنگ فار اے چینج. ہر شخص جو ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے. اور کل ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خاص طور پر ہم جو پاکستان آرجن سے ہم وہاں پہ یہ بات بار بار سننے کو پچھلے کئی سالوں سے مل رہی ہے کہ جی تبدیلی آ رہی ہے، اور جو پولیٹیکل فیگرز جو ہیں وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو لوگ ساتھ کام کرنے والے، جن کے سبارڈینیٹس ہیں، جو ان کے ساتھ پولیٹیکل ارینا میں جو کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جو لائف اسٹائل اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پولیٹیکل جو پلیٹ فارمز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تبدیلی جو ہے، ان کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اگر آپ کیمرزم کی طرف جائیں، سوشلزم کی طرف جائیں، اور جتنے بھی لوگ یہ تھے انہوں نے دنیا میں جو ہے تبدیلی لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، when we are thinking for a change، تو کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہم کیسے اس تبدیلی کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا جو ہے وہ چیلنجز ہوتے ہیں. تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور ہم اس بات کو دیکھیں گے. ہم جو آج کا جو ہمارے سامنے جو ویز ہے، جس کو ہم ابھی تلاوت کرنے کا، اگر کہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ دو جو حوالہ جات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک جو ہمارا ٹیکسٹ ہے، جو ٹیکسٹ ہے اس کو فوکس کروں، لیکن آپ ضرور اپنے پاس اس کو لکھ کر رکھیں. تو آج کی جو پہلی ٹیکسٹ ہے جس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، وہ ہے مارک چیپٹر 10 ورس 41 to 32. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 41 سے 32 آئے. اور یہ ٹیکسٹ جو اس کو ہم آج اپنے سامنے رکھیں گے، اور اس پر ہم فوکس کریں گے. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 41 سے 32 آئے تک. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھیں اور سنیں، اور ایلڈر کی سب یہ ہمارے لیے تلاوت کریں. ہمارے لیے آج کی تلاوت خدا کے پاک کلام میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب 32 آیت سے لے کر 41 آیات کچھ یوں مرقوم ہے. اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستہ میں تھے، اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا. وہ حیران ہونے لگے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے. پس وہ پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھیں. دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے، اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور اسے کوڑے ماریں گے، اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا. تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کریں. اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر
کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی داہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سجان کو خدا کی بات کریں۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں، میں نے کل پھر یاد آنے کے لیے میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تبدیلی کی جیسے میں نے بتایا کہ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن میں نے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ جو اصول ہیں، جو پرنسپل جو خداوند نے وضع کیے ہیں، ہمیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس بات کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور جن کو ہم زیر بات لائیں گے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ تبدیلی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ افریڈ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جی اگر میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو جیسے زندگی چل رہی ہے ٹھیک ہے، تو وہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جی بس ٹھیک ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی جب پروموشن ہوئی تو ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو مینیجر پروموٹ کرتے ہیں یا آپ کو سپروائزر پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ مجھے بتاتے بھی آپ کہتے ہیں جی بس ہماری پروموشن جو میں نے نہیں لی، میں نے کہا جی کیوں آپ کیوں سپروائزر پروموٹ نہیں ہوئے، آپ کیوں مطلب آپ مینیجر پروموٹ کیوں نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کہنے کہ بھائی صاحب بس یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا کام ہے اس میں آرام ہے کے سامنے، اور یہ جو کام ہے نا سپرویژن کا اور جو مینیجر جو جاب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ آنسریبل ہوتے ہیں اور آپ کو جا کر پھر وہ سارا کام اس کو دیکھنا پڑتا ہے، مینجمنٹ اس میں ڈفیکلٹ جاب، تو وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور جو اصول ہیں جو زندگی کے ان کو وہ نہیں اپناتے اور پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ترقی نہیں کرنا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان کی ترقی میں ان کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح کے جو خوف ہے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی طرف جب دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہر ایک کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سوچ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر لیٹ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایکٹر بنوں یا میں ایتھلیٹ بنوں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو آپ اگر ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں وہ ناکام ہو گیا تو میں بھی ناکام ہو جاؤں گا، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ اگر کسی طریقے سے اچھے مارکس نہیں دے پاتا یا وہ ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرا شخص اس کو دیکھ کر وہ سوچنا شروع کرتا ہے جی نہیں جی میں نے بھی نہیں مطلب میں بس جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے، میں نہیں کرنا چاہتا یہ سارا کچھ، میں بھی ناکام ہو جاؤں گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی، اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتی۔ اب کل میں نے یہ بھی بات آپ سے شیئر کی تھی کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارا ذہن ہے، وہ ایک طرح کی بیٹل فیلڈ ہے۔ تو جو میتھڈالوجی ہے جو تبدیلی کی وہ کیا ہے، اور جب تک ہماری سوچ ہمارا ذہن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، ہم انورڈلی جب تک چینج نہیں ہوتے، آؤٹ ورڈلی آپ چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے آپ اپنا ہیئر اسٹائل چینج کر لیں، چاہے آپ فزیکلی آپ اسٹرانگ ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن جب تک آپ کا ذہن جو ہے آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک پورے طور سے آپ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اور ایک کوٹیشن جو آپ کے سامنے ہے کہ اونلی اے ہیلدی مائنڈ سیٹ کین برنگ یور لانگ ٹائم سکسیس۔ تو اگر آپ جو ہے کچھ ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری جو سکسیس ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کسی مقام پر پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ میں 2 ایگزامپل آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی دا پیپل دوز فرام دا پاکستانی بیک گراؤنڈ، جنہوں کے جو ہماری فارمر پرائم منسٹر کی جو شہید ہوگی
बेनज़ीर भुट्टो, उनको बहुत दफ़ा ये चांस मिला कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो कायम नहीं रह सकी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब, उनको 3 दफ़ा ये चांस मिला कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस पर कायम नहीं रह सके। तो किसी भी मंजिल पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर कायम रहना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होती है, अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनकी प्रमोशन होती है और वो फिर उस काम को कर नहीं पाते, और थोड़ी देर बाद वो या तो छोड़ देते हैं उस काम को, या उनको वापस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब रहें और आपकी कामयाबी जो है वो कायम रहे, तो आपको एक हेल्दी माइंडसेट जो है वो आपको अपनाने की ज़रूरत है, और हेल्दी बॉडी जो है दैट्स अ रिजल्ट ऑफ हेल्दी माइंड। और ये बात ज़रूर, जैसे कल मैंने बताया था कि बॉडी सोल एंड स्पिरिट, तो आपका जो जहन है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके हालात जो हैं वो आपकी सारी सोच पे मुनहसर हैं कि कैसे, तो इसलिए इन बातों को हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। चेंजेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आज हम जो पहला हिस्सा है उस पर हम गौर करेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड जो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर बात कर रहा हूँ कि मुस्बत जो हमारी सोच है वो कैसे जो है वो तब्दील होती है। और योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर मेंटल एटीट्यूड, कि आपकी जो कामयाबी है, जो तब्दीली है, वो डिपेंड करती है कि आपकी जो सोच है वो कैसी है। अभी जो हमने एक विद जो खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किया, देखिए हर एक चीज को समझने के लिए आपको डिफरेंट उसके एंगल्स, उसको एक तस्वीर है, उसको कोई किसी एंगल से देखता है, कोई शख्स किसी एंगल से देखता है। मैं इसको पर्सनल ग्रोथ के एंगल से इसको देख रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट के एंगल से इसको देख रहा हूँ। हो सकता है कोई शख्स इसको थियोलॉजिकल किसी और पहलू से इसको देखे और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से करे, लेकिन मैं जो इसको, चूंकि हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको जो इस जो विद हमने तिलावत किया है, इस इक़्तिबास, इस पैराग्राफ को मैं पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि हम इस शख्स की जिंदगी पर गौर करें, वो जो कि अंधा था, और हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो भीख मांगता था, और जब उसको मालूम पड़ा कि खुदा मसीह जो है वो जा रहे हैं, तो वो चला उठा और उसने कहा कि अपने दौर मुझ पर रहम कर। और जब हम इस जो बर्तनमाई जो था, जो अंधा था, इसको हम देखते हैं कि वो यरू के किनारे था, और ये एक ऐसी गुजरगाह थी जहाँ से बहुत सारे लोग जो है वहाँ से गुजर कर तो जाते थे यरूशलेम को, और खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ से जो है वो वहाँ पर हम गए, और हमने वो जगह भी देखी जहाँ पर ज़कई जो है वो गुजर के दरख्त पर चढ़ा था। तो खैर वो सारी जगह जो है खुदा ने मुझे दिखाई, और हम इसको देखते हैं कि ये शख्स जो है ये भीख मांगता था, जो उसकी कंडीशन थी, ही वॉज बैगर। और एक खास लिबास होता है जो मांगने वाले होते थे वो पहनते। आजकल जैसे वाइट स्टिक जो है वो दी जाती है, और वाइट स्टिक जो है वो इस बात की काफी करती है कि ये शख्स जो है ये अंधा है, और अगर कोई उसको सड़क पार करवानी हो किसी ने, या उसकी मदद करनी हो, तो उनको पता होता है कि ये उसका जो उसके हाथ में वाइट स्टिक होती है, ये इस बात का निशान होती है। तो उस दौर में जो एक खास लिबास होता था जो पहना जाता था, जो मांगने वाले होते थे, बैगर्स होते थे, वो पहनते थे। और हम इस शख्स को देखते हैं, मेरे साथ इस बात को जरा हम एक बार फिर उस तरफ चलेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर गौर से इस बात को देखें, और मैं इन आयात को थोड़ी देर के लिए दोबारा आपको चाहूंगा कि आप उस पर फोकस करें, और ये बड़ी खास आयात हैं। मरकस उसका 10 बाब उसकी वर्स 46 से मैं आपके लिए दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूँ। और वो यरू में आए, जब वो उसके शागिर्द बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी चला कर कहने लगा, आई इब्ने दाऊद, आई यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कर चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि आई इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। पास उन्होंने संधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। अब अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। कल मैंने 2 आपके साथ वाकयात शेयर किए थे। एक तो वो औरत जो कि 12 बरस से इसके खून जारी था, और लिखा तो अपने जी में ये कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी तो
شفا پاؤں گی. اور پھر میں نے یہ بھی آپ سے بات شیئر کی کہ خدا نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے, زناکاری کے بارے میں سوچ لیتا ہے, حرام کاری کے بارے میں سوچ لیتا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ اس ایکشن کو کرے وہ جو ہے اس کے دماغ میں ہو جاتا ہے اور وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے. اس لیے میری سوچ جو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے. اور ابھی اس شخص کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں, اور ایک اور واقعہ میں نے آپ کے ساتھ کل بانٹا تھا کہ ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا, وہ عبادت خانے میں تھا, تو خدا نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ بھلا چنگا ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے جب خدا نے اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا, تو ہیلنگ کا کام جو اس کے دماغ میں شروع ہو گیا. اب اس برتن مائی کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہیلنگ کا کام جو ہے, جب اس کو پتا چلا کہ یسوع وہاں سے گزرے ہیں, اور اس کا ایمان یہ تھا کہ اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا پہلے ہی اپنے ذہن میں, اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا لباس جو ہے, اپنے اوپر جو چادر تھی یا کپڑا جو تھا, اس نے اچھل کر وہ پھینک دیا اور اس نے کہا کہ ناؤ آم کی مجھے شفا ہو گئی ہے. صرف اگر جب ہم دیکھیں تو بعد میں اور لکھا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. پہلے اس نے کپڑا پھینکا, پھر خوش ہوا, اور لکھا ہے کہ پھر وہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اندر سے کہا ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع سے کہا جا تیرے ایمان مجھے اچھا کیا, فل فور بینا ہو گیا, راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. اس سے پہلے کہ اس کی فزیکل آئی جو ہے وہ کھلتی, اس کی اسپرچل آئی جو ہے وہ روشن ہوگی. isn't it؟ کیونکہ اس نے اس جگہ کو چھوڑا, اپنی جگہ کو چھوڑا, اور اس نے رسک لیا, خدا کے پاس ہے. اٹ واز ویری کراؤڈیڈ, there was a large crowd, اور he was shouting. اب دیکھیں کہ پہلی جو اب اس کو ہم اس کو ذرا دوسرے پیراگراف میں لے کر آئیں گے. پہلی بات جو ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں تبدیلی چاہتا ہوں. اگر سارے اور بھی وہ لوگ ہوں گے وہاں پہ, اندھے ہوں گے, لنگڑے ہوں گے, اور بھی طرح کے لوگ ہوں گے, لیکن شاید ان کے اندر یہ خواہش نہیں تھی, یا خواہش تھی تو وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پائے, اور ان کے اندر خوف تھا. جیسے ابھی میں نے بات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اگر ہم اندھے ہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی بس خدا نے لکھا ہی ایسا تھا, اور کوئی بات نہیں, ہم نے ایسی زندگی گزارنی, اگر ہم لنگڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ایسے ہی ہے جی, بس ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہونے دے, بس میری تو قسمت ہی ایسی تھی. اور میں قسمت کے بارے میں بات کروں گا نیکسٹ پیج پہ. تو جو ڈیزائر ہے تبدیلی کی وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ تبدیلی نہیں ہونا چاہتے تو پھر کیا کوئی کر سکے گا. اگر وہ نہ چاہتا تو خدا نے اس کو کہاں شفا دینی تھی. تو پہلی بات کہ دیر شوڈ بی اے ڈیزائر فار چینج, وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی افریڈ فار دیٹ. دوسری بات, ڈونٹ لسن دا وائسز آف دا پیپل. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, کیسے ہوگا. تو آپ جمود ہو جاتے ہیں, ساکن ہو جاتے ہیں, نہیں یار وہ فلاں نے مجھے کہہ دیا, فلاں نے بھی کہا, تو میرے لیے بڑا مشکل ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی فرینڈز, آپ کے جو گھر کے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا نکما ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا جی, اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, آپ اس کو کس کام میں چھیڑ رہے ہیں, یہ تو اس میں کامیاب ہی نہیں ہوگا. اور دنیا میں بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں جو کہ شاید زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھے لوگ, انہوں نے یونیورسٹیز نہیں کی, اور یا ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا, بٹ دے آر ویری ویری سکسیسفل پیپل. انہوں نے زندگی میں ترقی کی, اور انہوں نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا, انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ کر کے دکھانا ہے, اور خدا نے ان کو کامیاب کیا. میں اپنی جو اسپرچل جرنی ہے اس میں میرے جو 30 سال کا سفر ہے خدا کے ساتھ, جو جب سے میں آرڈین ہوا ہوں, اس سے پہلے کی باتیں ہیں میرے پاس بہت ساری بانٹنے کے لیے, لیکن میں صرف 2 باتیں اس حوالے سے آپ کے گوشزہ کرنا چاہتا ہوں. کہ جب میں نے ریزائن کیا اپنے جاب سے, اینڈ واز ویری گڈ جاب, جو پاکستان کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے آرمی کی, اس میں تھا, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اس کا لائف اسٹائل جو ہے یہ ایسا ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو نہیں مطلب پادری بن سکے گا, یہ واپس آ جائے گا, وہاں پہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے جی, بڑا پڑھنا پڑتا ہے, وہاں پہ کوئی ریسورسز نہیں ہوتے, تو یہ کیا, اور یہ تو نہیں ممکن ہی نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو میں نے جب وہاں کے ماحول کو دیکھا, لوگوں کی باتوں کو سنا, تو میں نے کہا یار میں کس کام میں پڑھ میں چھوڑو, میرا اتنا اچھا جاب ہے, اور یہاں پہ آ کے میں 460 روپے میں یہاں پہ وہ سیمنری کروں گا, فیملی میرے ساتھ ہے, تو میں نے کوئٹ کر لیا, میں واپس چلا گیا. اور جب میری اپنی زندگی میں پرسنل ایکسپیرینس ہوا, خدا نے مجھے ہیل کیا, مجھے ہیلنگ ایکسپیرینس ہوا, میرے بازو میں 3 فریکچر تھے, خدا نے مجھے ہیل کیا. دین آئی کیم بیک ٹو دیٹ منسٹری.
میں نے پھر اس کو کورس کو شروع کیا. پھر لوگوں نے میرے بڑی جو باتیں کرنی میں نے ان پہ کان نہیں دھرا اور میں نے چپ کر کے اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو مکمل کی. اور بائی دا گریس آف گاڈ اٹس مور دین 30 years آئی ایم سرونگ مائی لارڈ. تو لوگ جو ہے وہ آپ کے اندر فیئر کریٹ کرتے ہیں, آپ کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. اس کے اندر بھی لوگوں نے خوف پیدا کیا کہ چپ ہو جا, خاموش ہو جا, اور جتنا اس کو چپ کراتے تھے اتنا ہی چلاتا تھا. کیا اتنے دور مجھ پر رحم کر. اور ایک خاص بات جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہی واز پرسسٹنٹ. ہمیں پرسسٹنٹ ہونا چاہیے اف یو وانٹ ٹو برنگ چینج ان یور لائف. اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. میرے ایک استاد تھے شیخ صاحب, بڑے پیار کرنے والے, اور میں جب کالج میں تھا تو انہوں نے ایک کڑیا مجھے بتایا, اور کل پرسوں میں کسی کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا تھا. انہوں نے ایک بات بتائی اور آپ بھی اس کو ضرور نوٹ کریں کیونکہ یہ بھول نہ جائے آپ کو, اور بڑی خاص بات ہے. انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں آپ کو اپنانا ہوں گی. میں نے کس طرح بتائیں. انہوں نے کہا ربط, ضبط اور خبط. کیا جی؟ ربط, ضبط اور خبط. ربط کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی جو کام آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا جی میں نے اگر آج یہ کام شروع کیا تو پھر دیکھیں گے 6 مہینے بعد پھر دماغ تبدیل ہو گیا, نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے, کچھ اور کر لو. تو ربط جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 2 سال 4 سال کی یہ اسٹڈی ہے, آپ نے کرنی ہے, تو یہ نہیں کہ 1 سال بعد یار یہ تو بڑا میں نے کیا کام شروع کر دیا ہے, یہ تو سبجیکٹ بڑا مشکل ہے, چلو چینج کر لیتے ہیں. پھر سال بعد نہیں یار چلو, تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ربط جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, کنٹینیوسلی. دوسری بات جو ہے وہ ہے ضبط, پیشنس. اس کے بارے میں نے سکھایا تھا آپ کو. آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے. جب لوگ آپ کو باتیں کریں, آپ کے لیے ٹربل پیدا کریں, آپ ضبط کر کے بیٹھے رہیں, آپ کسی کی نہ سنیں, اپنی دماغ کی کریں کہ خدا نے اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہے آپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے. ضبط کر کے بیٹھے, پیشنس ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو ہے خبط ہے, پاگل پن کی حد تک. اور جب تک آپ دیکھیں, میں نے جو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ جو آرمی میں لوگ جو ہے ٹریننگ کرتے ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ویری ٹف. اور اس میں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں ٹریننگ میں. جب پی ایم میں کاکول میں لوگ جاتے ہیں وہاں پر, اور جو آرمی کے انسٹیٹیوشن جہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ پاگل پن ہوتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اور میں نے کو دیکھا ہے کہ وہ اس حد تک وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ چاہے گھر گیسٹ آئے ہوں, چاہے باقی لوگ گیم کھیل رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, تو وہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو یہ کرنا ہے. تو یہ کسی بھی آپ کو اگر ڈیسٹینیشن کو اپنے اچیو کرنا ہے, اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے, تو یہ پرنسپل جو ہے آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, ضبط, ربط اینڈ خبط. اگر یہ نہیں ہے, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, تو اگر ایک بھی اس میں سے چیز جو ہے وہ آپ اس میں فیل ہو گئے تو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکیں گے, یا تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آ سکے گی. آپ کو ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا. اور پرسسٹنٹ ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوسلی ہی واز کرائنگ, ہی واز شاؤٹنگ, چاہے دن دو دن پر ہم کا. اور خوبصورت بات جو یہاں پر ہم نے, شاید آپ نے اس کو اگنور کر دیا ہو, لیکن میں نے اس کو بھی بڑے غور سے اس کو دیکھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بائبل کا بھی اس کو اپنے پاس رکھا کریں. تو ذرا غور سے دیکھیں, اور جو ورڈ 49 ہے وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. جب آپ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں, جب آپ گھبراتے نہیں ہیں, جب آپ کے اندر خوف نہیں ہوتا, تو خدا رک جاتا ہے. یسوع رکے تھے. اس کی آواز نے, اس کی للکار نے, اس کی ریکویسٹ نے خدا یسوع مسیح کو روک دیا. اور عزیزو, جب ہم دعا میں پرسسٹنٹ ہوتے ہیں, بھائی مقدس میں خدا نے کہا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ جا کر تو جو منصف تھا اس کو تنگ کرتی تھی, بار بار اس کا دعا کرتی تھی. وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یار یہ عورت نے تو میرا ناک میں دم کیا ہوگا, اس کا انصاف کر دو. اب دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ایک مثال دی کہ جب تک کوئی بچے کی مانو خدا کی بات چیت کو قبول نہ کرے اس میں داخل نہیں. اب بچے کے لیے کیوں خدا نے اس کا جو سمبلز ہے یا انالوجی جو ہے وہ کیوں دی ہے؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے, اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے لینا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار اس کو لے دو یار, ہے نا. آپ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ بچہ جو ہے اس سے مجھے سونے نہیں دینا, یہ تو چل یار آمد جو یہ لے ہی دوں چیز.
اور پھر آپ کئی دفعہ آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے، لیکن آپ بچوں کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے، ان کے جو ضد کو دیکھتے ہوئے، اور میں ہمیشہ ایک لفظ جو ہے پنجابی کا یوز کرتا ہوں کہ لیچڑ ہو جائے. لیچ جو ہوتی ہے نا، جونک جو ہوتی ہے چمڑ جاتی ہے، سک کرتی ہے خون. اسپرچل سینس میں اس کو اگر آپ لینا تو پاکستان لیچڑ ہو جائے، چمڑ جائے. اب میں نے کہیں نہیں جانا، میرے لیے بس آپ جو کچھ خداوند آپ نے یہ کرنا ہے، اور یقین جانیں کہ خداوند کرے گا. جب آپ اس کو مجبور کر دیں گے نا کہ خداوند نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں کہنا، میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے، تو دیکھیں خداوند ضرور کرے گا. کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پرسسٹنٹ ہوں. اچھا، ابھی ایک جو ضروری بات، اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ بلیسنگ اور لک. اب یہ بڑی خاص بات ہے. آپ کس بات پر بلیو کرتے ہیں؟ لک پہ بلیو کرتے ہیں یا بلیسنگ پہ؟ بس یہ کہ مسیحی، آئی ڈونٹ بلیو آن دا لک. قسمت اچھی یا بری ہو سکتی ہے. یار اس کی قسمت بڑی بری تھی، یار اس کی قسمت بڑی اچھی ہے نا. لیکن جو پروگریسو جو مائنڈ سیٹ ہے، پروگریسو مینٹل جو ایٹیٹیوڈ ہے، دیر از نو کانسیپٹ آف لک، نو لک. وی بلیو آن دا بلیسنگ. بلیسنگ جو ہے وہ کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا گاڈ بلیس یو، کبھی آپ نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں گڈ لک ٹو یو، ہے نا، تو گڈ لک اور چیز ہے. بلیسنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ بلیسنگ میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے جو لفظ ہے نا وہ میکوریس، جو یونانی زبان کا لفظ میکوریس جو ہے، اس میں کیا ہے کہ میکوریس جو ہوتا ہے اس میں ہولنس پائی جاتی ہے. اور مبارک علی کے لیے لفظ جو ہے بلیسڈ اور مبارک دو ایک ہی الفاظ ہیں. مبارک کے لیے جب ہم زبور 128 کو بھی دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے خاص الفاظ ہوتے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھا کریں. اور پھر ہم زبور پہلے میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے جو شیروں کی اصلاح پر نہیں دیتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس پہ نہیں بیٹھتا. اور یہ میکوریس جو ہے، یہ جو مبارک جو ہے، جو بلیسڈ جو ہے، اس میں صرف ایک بات نہیں پائی جاتی، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی. اس میں ہولنس ہے، اس میں اسپرچل بلیسنگ بھی ہے، اس میں فزیکل بلیسنگ بھی ہے، اس میں مینٹل بلیسنگ بھی ہے، آل سارٹ آف دا تھنگس. تو لک میں یہ چیز نہیں ہوتی. اب جو بلیسنگ ہے اس کا سورس جو ہے وہ خدا ہے. کیونکہ خدا جو ہے، جب آپ دیکھیں کسی کو گاڈ بلیس یو، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گاڈ بلیس یو، خدا نے آپ کو برکت دے. تو برکت کا جو منبع ہے وہ خدا ہے. تو لک جو ہے وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہے. اور اس پہ جو لوگ لک پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو قسمت پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے سم ٹائم اٹس کریٹ لاٹ آف کنفیوژن. اینڈ وہ لوگ جا کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب ان کو کامیابی نہیں ہوتی کہتے اٹس کال مائی بیڈ لک، یار میری قسمت ہی بری تھی یار. اب جو میں ایک فینٹیسی کی بات کر رہا ہوں، ایک جو آج کل لاٹری کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، تو اٹ کریٹ لاٹ آف ٹینشن. کیونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی میری لاک ہوگی تو میری لاٹری مطلب لاک چیز ہے جی، میری یہ لاٹری نکل آئے گی. اور کہتے جی گڈ لک جی، اچھا جی جب وہ لاٹری لے گا جی گڈ لک. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب وہ لاٹری نہیں نکلتی تو اٹ کازز لاٹ آف ٹینشن. اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، کسی نے بھی 100 یا 50 کی لاٹری لی ہوئی ہے، وہ نہیں نکلی. اب وہ بچے پاس آ گئے، شام بیٹھے ہوئے نمبر دیکھ رہے ہیں، اچھا جی وہ میرا او یار 2 نمبر سے رہ گئی ہے، اور یار 1 نمبر اور آ جاتا ٹھیک. اب بچے آ گیا پاس، وہ بات دبا ہو جائے یار میرے پاس سے آگے بھی لاٹری کوئی نہیں نکلی ہے، 50 وہ میرے ضائع ہو گئے. ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. اور اس میں فینٹیسی ہے، دیر از نو ریئلٹی ان دیٹ. اب کیا کہ جیسے وہ کہہ لیں کہ جو ہوتے ہیں نا لوگ اس میں صحرا میں ہوتے ہیں، تو ان کو دور سے ہر چیز جو ہے وہ پانی نظر آتی ہے، تو ایک وہ دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. دیر از نو سچ ریئلٹی. تو نکل آتی ہے، کسی کی نکل آئی تو نکل آئی. اب اس کا یاد ویری لکی اور اس کی لاٹری نکل آئی ہے. لیکن یہ بھی بلیسنگ کی بات ہے. اگر دیکھیں پراسپیرٹی جو ہے، جو کامیابی ہے، جو ترقی ہے، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. خدا کا پاک کلام بہت خوبصورت ہے. میرے ساتھ دیکھیں، میں پراسپیرٹی کی جب بات آپ سے کرنے لگا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ بھی بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان دیز لاٹریز اینڈ آل دیز تھنگس. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا، بیکاز مائی سورس از گاڈ. زبور 127 میں اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے.
اگر خداوندی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا، اب اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا مشقت کی روٹی کھانا افس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے جو زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب اپنے دشمنوں سے پھاٹر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. آگے زبور 128 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. مبارک کے ہارے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک و سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاغ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان میں زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں تجھ کو برکت دے، تو وہ ہر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. کیا سیکھا آپ نے؟ خداوند کی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت افس ہے. خداوند کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا افس ہے. اس کا مطلب ہے کہ پنجابی کا بڑا اچھا ضرور ہے، جی یہ ہوا نہ کارنوں بنا لو تو ساری محنت کارت ہی جاوے. تو اگر خداوند ہی ہمیں برکت نہ دے، اگر خداوند ہی اس تمام چیزیں نہ دے، تو ہماری تمام محنت جو ہے وہ رائے آ جاتی ہے. خداوند جو ہے وہ عجیب طور سے، جب خداوند نے آپ کو بلیس کرنا ہے تو اس نے کرنا ہے، اس کو پتا کیسے کرنا ہے. یو ڈونٹ نو. خداوند نے بہت سے لوگوں کو مزبلہ پتھر اٹھا کر اس کو بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیا. تو عزیزو، ہمیں تبدیلی کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے. اور یہ جو ہم دوستوں کہتے ہیں نا گڈ لک ٹو یو، اور یہ ہمیں کہنا چاہیے گاڈ بلیس یو. اور پھر جو ہے کہ پروگریسو جو مائنڈ ایٹیٹیوڈ ہے وہ کس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ رانگ بلیو ہولڈنگ یو بیک ٹو اچیو یور گولس. آپ کا جو غلط ایمان ہے، بات کا ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ غلط طرف ہوتی ہے. برکت ہمیں کہیں اور سے مل رہی ہے، ڈائریکشن ہماری کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، تو کیسے آپ برکت پا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے جو ٹارگٹ جو ہے، آپ کے جو جہاں سے آپ نے برکت حاصل کرنی ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں، وہاں پر اور بھی لوگ ہوئیں گے. لیکن اس نے یسوع کو پکارا اور اس کی نظر جو تھی وہ یسوع پر تھی. اس نے شاگردوں کو بھی نہیں کہا بھائی سب ادھر ذرا مینو ذرا ٹھیک ہے کر دو تھی، نہ اس نے یسوع کو کہا کہ یسوع آئی ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اف یو وانٹ ٹو چینج یور سرکمسٹانسز، اگر آپ اپنے حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، ٹرائی ٹو فوکس اپون جیسس. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ابراہیم کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے بارہ باب میں، یو ہیو پاور ٹو چینج. اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اٹس آل ڈیپینڈ اپون یو. اب یہ بندہ جو ہے یہ اگر نہ اٹھتا، بیٹھا رہتا، دوسروں کو کہتا بھی، اس کے جب آپ آئندہ دوسرے سیشن میں سے بات کریں گے، کل تو آپ دیکھیں گے کہ جو شخص جو کہ ہاؤس کے کنارے بیٹھا ہوا تھا دوسروں کو بلیم کرتا رہتا، تو اس پہ ہم غور کریں گے. یہ جو اندھا ہے اس کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ اس کے دماغ میں جو ہیلنگ کا کام وہ شروع ہو گیا. تو پاور لائز ان یور برین. وہ جو قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ آپ کے اندر ہے، جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں. اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے، اگر آپ کا ڈسیزن ہی آپ نہیں لے رہے، جب تک آپ ڈسیزن نہیں لیں گے، جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اور کل ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے، اپنے ارادے کو بھی تبدیل کرنا ہے، ارد گرد کے ماحول کو بھی تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور دنیا کو بھی تبدیل کرنا ہے. اب یہاں پر میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. یوحنا کے انجیلی بیان کے 6 باب میں خدا مسیح نے جب معجزہ کیا کہ اس نے 5000 لوگوں کو سیر کیا 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے، وہاں پر ایک لڑکا تھا جس کے پاس 5 روٹیاں سے 2 مچھلیاں تھیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ لا کر روٹیاں اس نے خدا کے سامنے رکھ دی، شاگردوں کو دے دی. اس کے اندر یہ قوت تھی، طاقت تھی ایمان کی، کہ اس نے کہا کہ ان 5 روٹیوں اور ان 2 مچھلیوں سے یہ بڑا بڑی بھیڑ جو ہے وہ سیر ہو سکتی ہے. مے بی یو ڈونٹ ہیو the big resources, but with your small resources, جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لاؤ and I will change it. اس کے اندر چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، اور وہ کریٹر ہے. اس نے اس روٹی کو اور اس مچھلیوں کو ان کو برکت دی، اور 5000 سے زیادہ لوگ اس میں، مرد عورتوں کو بچوں کو نہیں گنا گیا، اور صرف مردوں کو گنا گیا. تو more than 5000 people ان کو خداوند نے سیر کیا، اور 12 ٹوکرے بھی بچ گئے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے
جو بھی گفٹ آپ کے پاس ہے، جو بھی ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو خداوند کے پاس لائیں. وہ جو ارادہ ہے آپ کا، جو آپ کی انٹینشن ہے، وہ بھی ایک ایسٹ، وہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے آپ کا، وہ ایک سرمایہ ہے آپ کا ارادہ جو ہے، اس کو خداوند کے سامنے رکھیں. God is only looking your availability and is giving you ability. آپ اس کو خداوند کے پاس لائیں اور خداوند جو ہے وہ تبدیل کرے گا آپ کے حالات کو. خداوند آپ کی سوچ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ارادہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے. اگر ارادہ ہی نہیں ہے تبدیلی کا، جیسے ہیں ٹھیک ہے چل رہے ہیں چل رہی تھی، کوئی گل نہیں، کوئی فرق نہیں، اور دوسروں کو بلیم کرتے رہیں تو کرتے رہیں. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ یو ہیو پاور ٹو چینج ود دا ہیلپ آف گاڈ. جب آپ خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے نا، خدا نے چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنا قدم بڑھائیں اور خدا بھی رک جائے گا. لیکن خدا اس وقت رکے گا جب آپ پکاریں گے، جب آپ کا ذہن جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ میں نے خداوند کو روکنا ہے، میں نے خداوند سے بات کرنی ہے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا. اور دس از اے ٹائم فار چینج. ناؤ ڈیز گریٹ نیڈ آف چینج. آپ کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جو ارادہ ہے آپ کا، آپ کی جو قوت ارادہ، اس کو آپ دیکھیں، پرکھیں اس کو، اور آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اور وہ ضرور اس کو تبدیل کرے گا. اور خداوند آپ کو بلاتا ہے، کم انٹو می، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں تبدیل کروں گا، کیونکہ اس کے اندر چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو، جب میں اس بات کے ساتھ اس کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو چلا، میرے پاس صرف چند منٹس ہیں. میں ایک جو پہلا معجزہ ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. کانا گلیل میں خدا مسیح نے پانی کو تبدیل کیا، اس کو میں بنایا. انسان کے اندر 1/3 واٹر ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ دیکھیں کہ خدا نے اس پانی کو میں بنا دیا، اس کی تاثیر کو بدل دیا، تو جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں، خدا آپ کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. اس نے چوروں، ڈاکوؤں، قصبیوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے اسکالرس کو جو ہے اس کو بدل دیا. ایوری تھنگ از پاسبل فار ہم. آپ اس کے ہاتھ کے نیچے جب آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جب اپنا ہاتھ آپ پہ رکھے گا، آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، آپ کے حالات تبدیل ہوں گے، اور آپ جانیں گے کہ واقعی اس کے اندر تبدیل کرنے کی قوت اور طاقت موجود ہے. آئیے پڑھیں گے. خدا پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اس لیے دنیا میں آیا کہ پھر خدا تو ہمیں بچائے. خدا بہت دفعہ ہم سٹربن ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ خدا ہم تجھے اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ تو ہمیں اگنور نہیں کرتا. خدا تو ہمیں ڈھونڈتا ہے، تو اچھا چرواہا ہے. تو اے خدا 99 کو چھوڑ کر، 99 کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے پیچھے بھی جاتا ہے، کیونکہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا اس بڑے معاوضے کے لیے کہ تو نے خدا اس اندھے کو ٹھیک کیا. خدا آج بہت سارے روحانی طور پر اندھے ہیں، اور خدا ان کے ذہن، ان کے کان، ان کی آنکھیں بند ہیں. تو چاہتا ہے کہ وہ کھل جائیں. پھر خدا تمہیں یہ توفیق دے کر ہم تیرے پاس آئیں اور تمہاری اپنوں کو روشن کر. تو ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہمارے حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. خدا کو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہوں، اور اے خدا اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے، اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے. بڑی برکت دے. میں تمام بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں، گھروں بیمار ہیں، خاص طور پر جو کورونا وائرس کے خدا وکٹمز ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور خدا اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں. عالمگیر سطح پر جہاں جہاں بھی خدا یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، خدا میں تمام NHS اسٹاف کے لیے، تمام پولیٹیکل ریلیجس لیڈرز کے لیے، پولیس کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور خدا ہم اپنے چینل کے لیے، بائبل TV گلوبل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. میں تمام اسٹاف کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تم سب کے ساتھ ہو ہمیشہ، ہر قدم پر تمہاری سہایتا کر. بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا دروازہ فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. خدا ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک و رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر تم کرتے کے ساتھ ہوتے رہے. آمین. جی میرے بھائیو، کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور جیسے کہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹرائی ٹو وزٹ بائبل TV گلوبل ویب سائٹ، اس کو وزٹ کریں. اور اس کے علاوہ جب آپ فیس بک پہ یا YouTube پہ خاص طور پر آپ جاتے ہیں تو اس کو ضرور کلک کریں،
اور سبسکرپشن کے بٹن کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویورشپ کتنی ہے. اور ویسے تو فیس بک پر ابھی ہم 200,000 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں، جو لوگ جو ویو کر چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھا کریں، اپنے دوست عزیزوں کو بتائیں. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.